बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बहुत देर से तालिबान बतौर पार्टी के और तालिबान की जो दहशत गर्दी का तर्ज अमल अमरीकी स्ट्रेटजी के मुताबिक था हमारे ख्याल में, और फिर बाद में अमरीका की फैलाई हुई इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में तालिबान का जो किरदार रहा उसके हम हमेशा से नाक़िद रहे। हमने हमेशा उस पर तनकीद की है। लेकिन मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस बार हुकूमत तालिबान हुकूमत जिस तरह से आई है, इसका खुश आइंद पहलू ये है, बरमला मुझे ये एतराफ़ करने में कतई बात नहीं है कि इसका एक खुश आइंद पहलू है, और वो ये है कि इस दफ़ा तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में रीजनल अक़वाम के मुताबिकत में, रीजनल अक़वाम की मंशा, रीजनल अक़वाम की जो स्ट्रेटजी है, आप उसको स्ट्रेटजी कहें, आप उसको ख़ित्ते की सलामती का नज़रिया कहें, जो भी कहें, बहरहाल उसके एतबार से उसकी मुताबिकत में तालिबान हुकूमत में आए हैं। और हमारी रीजनल अक़वाम जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और ख़ित्ते की दीगर अक़वाम, उनसे इस हवाले से उन्हें मुतमईन किया उन्होंने, और उसके बाद वो इक़्तिदार में आए हैं, जो यकीनन खुश आइंद है। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तालिबान का जो इक़दाम खुशी का बाइस है, जो क़राइन, हालात, आसार और चीज़ नज़र आती है, हम ये देखते हैं कि तालिबान की ख्वाहिश है, तालिबान ये चाहते हैं कि वो आलमी बिरादरी के साथ, वो इंसानियत के साथ, अहद हाजिर में जो अक़वाम हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो इस्लाम पर भी सख्ती से कारबंद रहेंगे। उनकी अटूट जो एक कमिटमेंट है इस्लाम के साथ, इस हवाले से वो यकीनन उस पर कारबंद रहना चाहते हैं, और ये यकीनन एक खुशाइंद बात है। और उनके यहाँ ये एक जुस्तजू है कि वो इस्लाम पर कारबंद रहते हुए जदीद दुनिया के साथ अहद हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, यही गालिबन उनकी मंशा है कि अभी हालिया दिनों में हम देखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से एक वफाकुल मदारिस का वफ़द, जिसकी सरबराही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कर रहे थे, उनको बुलाया, और उनसे वो आज के दौर में इन्हीं तकाज़ों के एतबार से कि वो इस्लाम के साथ कमिटेड भी हों और उनकी कमिटमेंट पर हर्फ ना आए, उस पर हर्फ आए बग़ैर वो जदीद दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं, इसके लिए उन्हें रहनुमाई दरकार थी। मैं मोहतरम नाज़रीन अर्ज़ करता चलूँ कि ये बहुत ही यकीन खुश आइंद जज्बा है, जिसको यकीनन सराहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी जो वहाँ तकरीर की, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी की जंग में इमाम इनक़लाब उबैदुल्लाह सिंधी, जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वलीउल्लाही तहरीक के एक इमाम हैं, उसमें उन्होंने इमाम इनक़लाब उबैदुल्लाह सिंधी का जो किरदार अफ़गानिस्तान में रहा है, उसकी आज़ादी में जो किरदार रहा है, उसको उजागर किया, और उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इस पर तालिबान को तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बरमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, और तालिबान की खिदमत में भी ये गुजारिश होगी कि आप अपना वक्त इधर उधर ज़ाया ना करें। वजह यह है कि बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी काबिल एहतराम हैं, लेकिन इसमें जो दर्क इमाम इनक़लाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को बैनुल अक़वामियत के हवाले से हासिल है, वो हमारे इन उलमाए कराम कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक गैर सियासी ज़िंदगी गुजारी है, इल्मी मशागिल में मसरूफ़ रहे हैं, तो इनके यहाँ उसका गुज़र नहीं है।
میں ادب کے ساتھ اور انتہائی معذرت سے یہ عرض کروں گا، اس لیے میں طالبان کی توجہ دوبارہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس طرح سے وہاں پر کہا، میں زیادہ زور دے کر طالبان کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا۔ میرے محترم ناظرین، اس موقع پر مجھے ایک واقعہ، ایک بات یاد آ رہی۔ پاکستان کے نامور صحافی حامد میر صاحب نے ان کی گواہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ملا عمر جو طالبان کی تحریک کے بانی امیر ہیں، جو اس کے بانی ہیں، حامد میر کے کہنے کے مطابق، حامد میر صاحب کی گواہی کے مطابق ملا عمر عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ اور میر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں ملا عمر کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ عبید اللہ سندھی کے پیروکار خود کو بتلاتے ہیں۔ خوش آئیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی طرف انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارے اس لاگ میں ہمارے پاس وقت کی قلت رہے گی، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا، لیکن جہاں یہ ان کے محاسن ہیں، موجودہ جو دور آیا ہے، انہوں نے 1 سال پورا کرنے کے بعد آج وہ اپنے اقتدار کی ایک سالگرہ منا رہے ہیں۔ 1 سال انہوں نے پورا کیا ہے، لیکن اس موقع پر ان کے ہاں تجسس ہے، ان کے ہاں ایک مخمصہ ہے جس کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ خوش آئند بات یہ کہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سراہا جانا چاہیے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں، کچھ موجودہ اقتدار کے، طالبان کے اس اقتدار کے منفی پہلو بھی ہیں، اور منفی پہلوؤں میں سر فہرست تو یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، جبکہ انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ان کا کیا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم حاصل کرو۔ اور یہ مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ خطاب جمی ہے، جمی انسانیت کو خطاب ہے اور تمام لوگوں کو خطاب ہے۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ لہٰذا ہمارے افغانستان کے اقتدار کو، طالبان کے اقتدار کو اس حوالے سے یقیناً ضرور سوچنا چاہیے اور اس قباحت کو دور کرنا چاہیے، اور بچیوں کا جو ایک سیکنڈری اسکول جو بند کیے ہوئے ہیں اس کو لازمی طور پر کھولنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ناظرین آپ سے عرض کروں گا کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ ارشاد قرآن پاک میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، قدرت ہر لحظہ ایک نئی شان سے ظہور پذیر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی قدرت ایک نئی شان سے اپنا اظہار کرتی ہے، ایک نئی شان کا اظہار کرتی ہے، پوری کائنات کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جب پوری کائنات کے تقاضے بدلتے ہیں، لا بھالا انسانی معاشروں کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، قومیں وہی زندہ رہتی ہیں، قومیں وہی ترقی پاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس سے قدم ملا کر چلتی ہیں اور عہد حاضر کے تقاضوں کو پہچانتی ہیں اور روئے عصر سے مطابقت اختیار کرتی ہیں۔ اس کے بغیر جو قومیں یہ فریضہ، یہ کام سر انجام نہیں دے پاتی، طالبان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت بڑی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں، غیر مسلم اکثریتی ہندوستان میں اسلام کو عدل کی بنیاد پر، عدل کے نظام کی بنیاد پر غلبے کا تصور رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک یہ قباحت ان کے موجودہ نظام میں ہے، دوسرا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خواتین کے معاشرتی کردار کی وہ مسلسل نفی کر رہے ہیں۔ انہیں راستہ نکالنا چاہیے، خواتین پر یہ قدغن لگانا اور یہ ان کی ترقی پر قدغنے لگانا، روکنا، یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ آپ فحاشی کو ضرور روکیں، آپ خرافات کو ضرور روکیں، آپ اسلام کے معاشرت کے جو تقاضے ہیں ان کی پاسداری ضرور کریں، لیکن خواتین پر یہ پابندی لگانا کسی طرح سے اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ یہ اسلام سے نادان دوستی کے مترادف ہوگا۔ یہ آپ اسلام کے خلاف اپنے اسلام سے نادان دوستی کے نتیجے میں رد عمل پیدا کریں گے۔
اور یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک منفی پہلوؤں میں یہ بات میں زور دے کر کہوں گا، طالبان حکومت کو اس پر خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ آپ کی حکومت ہے، آپ کا عالمی برادری سے آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ انسداد دہشت گردی کے نظریے پر آگے ہیں اور دہشت گردی کے انسداد میں آپ کمر بستہ ہیں، تو پھر آپ کے ہاں داعش کیا کر رہی ہے؟ اس کا سدباب کیوں نہیں ہوتا؟ پھر آپ کے ہاں ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے؟ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آپ کے گراؤنڈ سے، آپ کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف، ہمارے مسلح افواج کے جوانوں کے خلاف، ہمارے عوام کے خلاف، ہمارے لوگوں کے خلاف، ہماری سرزمین کے خلاف ان کو یہ جسارت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ ایک اور بات عرض کروں، باقی ہم اگلے لاگ میں انشاءاللہ کریں گے۔ ایک آخری بات نیگیٹو پوائنٹس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمن الظواہری کابل کے اس میں اطراف میں، مضافات میں ڈرون حملے میں، امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں وہ ظاہر ہے کہ وہ کام آ گئے۔ اب یہاں پر رک کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا راستہ، تشدد کا راستہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق باور کرا گئے ہیں، پڑھا گئے ہیں۔ امریکی سامراجی غلبے میں اور فرنگی سامراجی غلبے کی موجودگی میں جدوجہد جو ہوگی وہ عدم تشدد کے اصول پر ہوگی، عدم تشدد کے اصول پر سیاسی جدوجہد ہوگی، یہی نتیجے تک پہنچے گی اور یہی کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرے گی۔ اب ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور ہتھیار اٹھانے کے بعد چند ہزار، چند لوگ، چلیے آپ کہہ دیں گے کہ ہم لاکھ سے اوپر ہیں، لاکھوں ہوں گے، لیکن آپ اسلحہ کے لیے پوری دنیا میں امریکہ کی پھیلائی ہوئی اسٹریٹجی کے پابند ہیں، آپ محتاج ہیں۔ جب آپ اس کے محتاج ہیں، اسلحہ آپ کو اس کی منشا کے بغیر نہیں مل سکتا۔ جب آپ کو اسلحہ اس کی منشا سے ملتا ہے، آپ بھلے دلائل دیں کہ جناب وہ ہم آزاد منڈی سے اٹھاتے ہیں، آپ جس منڈی کا سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں غلبہ سامراجی طاقت کا موجود ہے تو کون سی منڈی آزاد ہے؟ یہ تمام جو دہشت گردی پہلے موجود تھی وہ بھی امریکی اسٹریٹجی تھی، امریکی سازش تھی، اور انسداد دہشت گردی کا جو بھی یہ چکر چلایا گیا ہے یہ بھی امریکہ ہی کی چال ہے، امریکہ نے ہی یہ جال بچھایا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انسداد دہشت گردی کی مہم میں اگر ہمیں شریک ہونا ہے تو ہمیں ریجنل اقوام کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، دہشت گردی کا انسداد کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر ہم امریکی پچ پر کھیلیں گے تو نتیجے امریکہ کے حق میں ہی آئیں گے۔ ہمیں اس سے لازمی طور پر دستکش رہنا چاہیے اور اپنی قوم کو امریکی سازشوں سے معمور رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔